बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, हमारे प्यारे आका मोहसिन इंसानियत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को ज़िंदगी बसर करने का बेहतरीन तरीका बताया है। जिन कामों से उम्मत को मना किया, उम्मत का काम है उन कामों से बचना। याद रखें, जो लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीक़ों को अपनाते हैं उनमें उन्हें कामयाबियां ही कामयाबियां मिलती हैं, और जो अमल की कोशिश नहीं करते, गैरों के तरीक़ों को अपनाते हैं, नाकामियां फिर उनका मुकद्दर बन जाती हैं। आज की वीडियो में हम आपको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका की रोशनी में 7 ऐसे गुनाहों के बारे में बताने जा रहे हैं जिन गुनाहों को मोहलिक यानी हलाक कर देने वाले गुनाह कहा गया है। नाज़रीन, इन गुनाहों में सबसे पहला गुनाह अल्लाह के साथ शिर्क करना है। अल्लाह ताला के साथ शिर्क करने से मुराद ये है कि कोई शख्स अल्लाह की रबूबियत में किसी को उसका शरीक बनाए, यानी वो ये अकीदा रखे कि कायनात को पैदा करने में या उसका निज़ाम चलाने में या मखलूक़ात को रिज़्क़ देने में या इज़्ज़त व ज़िल्लत या मौत व हयात के इख्तियारात में कोई इसका शरीक है। इसी तरह अल्लाह ताला के साथ शिर्क करने से मुराद ये भी है कि कोई शख्स अल्लाह की अलूहियत में किसी को उसका शरीक बनाए, यानी वो ये अकीदा रखे कि अल्लाह ताला की इबादत में किसी और को उसका शरीक बनाया जा सकता है, चाहे वो एक पत्थर हो या इंसान, सूरज हो, चाँद, नबी हो या वली, फरिश्ता हो या जिन। जैसा कि बहुत सारे लोग अल्लाह के अलावा किसी और के सामने रकू व सजूद करते हैं और अकीदत व मोहब्बत के साथ किसी और के सामने झुकते और उसकी कदम बोसी करते हैं, ये शिरक है। या अल्लाह के अलावा किसी और के नाम की नज़र व न्याज पेश करते हैं, ये भी शिरक है। या अल्लाह के अलावा किसी और के नाम पर जानवर ज़िबाह करते हैं, ये भी शिरक है। या अल्लाह के अलावा किसी और के सामने झोली फैलाते हैं या किसी और से दुआ करते हैं, ये भी शिरक है। या फिर अपनी ज़रूरियात को पूरा करने में अल्लाह के अलावा किसी और पर तवक्कुल करते हैं, तो ये भी शिरक है। या मुश्किलात के वक्त अल्लाह के अलावा किसी और को गौस और मुश्किल कुशा समझते हुए उसे पुकारते हैं, तो ये भी शिरक है। और जो लोग अल्लाह के अलावा किसी और से उम्मीदें रखते या उनसे खौफ खाते हैं, ये भी शिरक है। अलगर्ज़ ये कि कोई भी इबादत गैर अल्लाह के लिए सरअंजाम देना शिरक अकबर है। और ये ऐसा गुनाह है कि अगर एक मुशरिक दुनिया में इससे सच्ची तौबा ना करे और उसकी मौत शिरक के अकीदे पर आ जाए, तो क़यामत के रोज़ अल्लाह ताला उसके इस गुनाह को माफ़ नहीं करेगा और जहन्नम उसका दायमी ठिकाना होगी। अल-अयाज़ बिल्लाह। सूरह निसा में अल्लाह ताला का फरमान है, बेशक अल्लाह ताला अपने साथ शिरक किए जाने को माफ़ नहीं करता और इसके अलावा दीगर गुनाहों को जिसके लिए चाहता है माफ़ कर देता है। और जो शख्स अल्लाह के साथ शरीक बनाता है, बहुत दूर की गुमराही में चला जाता है। इसी तरह सूरह मायदा में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फरमान है, यकीन मानो कि जो शख्स अल्लाह के साथ शिरक करता है, अल्लाह ताला ने उस पर जन्नत हराम कर दी है और उसका ठिकाना जहन्नुम ही है और ज़ालिमों के लिए कोई मददगार ना होंगे। नाज़रीन, 7 मोहलिक तरीन गुनाहों में दूसरा गुनाह है जादू करना। आपको बताते चले कि जादू के लिए अरबी ज़ुबान में सहर का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, जिनकी तारीफ़ उलमा ने यूँ की है, सहर वो अमल है जिसमें पहले शैतान का कुर्ब हासिल किया जाता है और फिर उससे मदद ली जाती है। जबकि अरबी ज़ुबान के मशहूर इमामुल अज़हरी कहते हैं कि सहर दरअसल किसी चीज़ को उसकी हकीकत से फेर देने का नाम है। और इब्न मंजूर इसकी तौजीह बयान करते हुए लिखते हैं कि साहिर यानी जादूगर जब बातिल को हक बनाकर पेश करता है और किसी चीज़ को उसकी हकीकत से हटाकर सामने लाता है, तो गोया वो उसे दीनी हकीकत से फेर देता है। इसी तरह इमाम इब्न क़दामा अल मुक़द्दसी कहते हैं, जादू ऐसी गिरोह और ऐसे दम दरूद और उन अल्फाज का नाम है जिन्हें बोला या लिखा जाए, या ये कि जादूगर ऐसा अमल करे जिससे उस शख्स का बदन या दिल या अक्ल मुतासिर हो जाए जिस पर जादू करना मकसूद हो। नाज़रीन, खुलासा यह है कि सहर जादूगर और शैतान के दरमियान होने वाले एक मुआहदे का नाम है, जिसकी बिना पर जादूगर कुछ हराम और शिरकिया अमूर का इर्तिकाब करता है और शैतान उसके बदले में जादूगर की मदद करता और उसके मुतालबात को पूरा करता है। शैतान को राज़ी करने और उसका तकर्रुब हासिल करने के लिए जादूगरों के मुख्तलिफ वसाइल हैं। बाज़ जादूगर इस मकसद के लिए कुरान मजीद को नाउज़ुबिल्लाह अपने पाँव से बांध कर बैतुल खला में जाते हैं, और बाज़ कुरान मजीद की आयत को नाउज़ुबिल्लाह गंदगी से लिखते हैं और बाज़ उन्हें नाउज़ुबिल्लाह हैज़ के खून से लिखते हैं। बाज़ कुरानी आयत को नाउज़ुबिल्लाह अपने पाँव के निचले हिस्सों पर लिखते हैं। कुछ जादूगर सूरह फातिहा को उल्टा लिखते हैं, कुछ बग़ैर वज़ू के नमाज़ पढ़ते हैं, कुछ हमेशा हालत जनाबत में रहते हैं। कुछ जादूगरों को शैतान के लिए जानवर ज़िबाह करने पड़ते हैं और वो भी बिस्मिल्लाह पढ़े बग़ैर, और ज़िबाह शुदा जानवर को शैतान की बताई हुई जगह पर फेंकना पड़ता है। बाज़ जादूगर सितारों को सजदा करते हैं और उनसे मुखातिब होते हैं।
بعض کو اپنی ماں یا بیٹی سے زنا کرنا پڑتا ہے، اور کچھ جادوگروں کو عربی کے علاوہ کسی دوسری زبان میں ایسے الفاظ لکھنا پڑتے ہیں جن میں کفریہ معنی پائے جاتے ہیں۔ ناظرین، یاد رہے کہ شیطان اس طرح کے کفری اور شرکی اعمال جادوگروں سے کرواتے ہیں، پھر ان کی خدمت کرتے ہیں۔ ناظرین، بعض لوگ سوال کرتے ہیں کہ کیا جادو واقعتاً اثر رکھتا ہے یا اس کی کوئی تاثیر نہیں ہوتی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جادو واقعتاً اللہ کے حکم سے اثر رکھتا ہے۔ چنانچہ جادو سے کوئی شخص قتل بھی ہو سکتا ہے، بیمار بھی ہو سکتا ہے، اور اپنی بیوی کے قریب جانے سے عاجز بھی آ سکتا ہے، بلکہ جادو اللہ تعالیٰ کے حکم سے خاوند بیوی کے درمیان جدائی بھی ڈال سکتا ہے، اور ایک دوسرے کے دل میں نفرت بھی پیدا کر سکتا ہے اور محبت بھی۔ یاد رکھیے، یہ سب کچھ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ اللہ کے حکم کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا، اور اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جادو کا اثر ہو گیا تھا۔ جیسا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ قبیلہ بنو زریق سے تعلق رکھنے والے ایک شخص نے، جسے لبید بن اسم کہا جاتا تھا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کر دیا، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم متاثر ہوئے۔ چنانچہ آپ کا خیال ہوتا کہ آپ نے فلاں کام کر لیا، حالانکہ آپ نے وہ نہیں کیا ہوتا تھا۔ یہ معاملہ ایسے چلتا رہا یہاں تک کہ آپ ایک دن یا ایک رات میرے پاس تھے اور بار بار اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے تھے۔ اس کے بعد مجھ سے فرمانے لگے، اے عائشہ، کیا تمہیں معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میری دعا قبول کر لی ہے؟ میرے پاس دو آدمی آئے تھے، ان میں سے ایک میرے سر اور دوسرا میرے پاؤں کے پاس بیٹھ گیا، اور ایک نے دوسرے سے پوچھا، اس شخص کو کیا ہوا ہے؟ دوسرے نے کہا، اس پر جادو کیا گیا ہے۔ اس نے کہا، کس نے کیا ہے؟ دوسرے نے کہا، لبید بن عاصم نے۔ اس نے کہا، کس چیز میں کیا ہے؟ دوسرے نے کہا، کنگھی، بالوں اور کھجور کے خوشے کے غلاف میں۔ اس نے کہا، جس چیز میں اس نے جادو کیا ہے وہ کہاں ہے؟ دوسرے نے کہا، بئر زروان میں۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کچھ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے ساتھ اس کنویں پر آئے اور پھر واپس آ گئے اور فرمانے لگے، اے عائشہ، اس کا پانی انتہائی سرخ رنگ کا ہو چکا تھا، اور اس کے کھجوروں کے سر ایسے تھے جیسے شیطان کے سر ہوں، یعنی وہ انتہائی بد شکل تھے۔ میں نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے جادو کو کنویں سے نکالا نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مجھے عافیت دی اور میں نہیں چاہتا کہ لوگ کسی شر اور فتنے میں مبتلا ہو جائیں۔ اس کے بعد آپ نے اسے نکالنے کا حکم دیا اور پھر اسے زمین میں دبا دیا گیا۔ صحیح بخاری کتاب السلام باب السحر اور صحیح مسلم میں۔ ناظرین، آپ کے لیے بات واضح کرتے چلے کہ جادو سیکھنا اور اس کی تعلیم دینا کفر ہے۔ اس کی سب سے بڑی دلیل سورہ بقرہ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے، اور سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت میں شیطان جو پڑھا کرتے تھے وہ لوگ اس کی پیروی کرنے لگے، حالانکہ سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا تھا، البتہ ان شیطانوں نے کفر کیا تھا جو لوگوں کو جادو سکھلاتے تھے، اور وہ باتیں جو شہر بابل میں دو فرشتوں ہاروت و ماروت پر اتاری گئی تھیں، اور وہ دونوں ہاروت و ماروت کسی کو جادو نہیں سکھلاتے تھے جب تک یہ نہیں کہہ لیتے کہ ہم آزمائش ہیں، پس تو کفر نہ کرو۔ اس پر بھی وہ ان سے ایسی باتیں سیکھ لیتے ہیں جن کی وجہ سے وہ خاوند بیوی کے درمیان جدائی کرا دیں، حالانکہ وہ اللہ کے حکم کے بغیر کسی کا جادو سے کچھ بگاڑ نہیں سکتے، اور ایسی باتیں سیکھ لیتے ہیں جن میں فائدہ کچھ نہیں، نقصان ہی نقصان ہے۔ اور انہیں یعنی یہودیوں کو یہ معلوم ہے کہ جو کوئی ایمان دے کر جادو خریدے وہ آخرت میں بد نصیب ہے۔ اگر وہ سمجھتے ہوتے تو جس کے عوض انہوں نے اپنی جانوں کو بیچ ڈالا اس کا بدلہ برا ہے۔ ناظرین، حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے اس فرمان میں اس بات کی دلیل ہے کہ جادو کا علم سیکھنا کفر ہے، فتح الباری میں۔ اسی طرح ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جادو سیکھنا اور سکھانا حرام ہے، اور اس میں اہل علم کے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہے، لہٰذا اسے سیکھنے اور اس پر عمل کرنے سے آدمی کافر ہو جاتا ہے، خواہ وہ اس کی تحریم کا عقیدہ رکھے یا اباحت کا۔ ناظرین، شریعت میں جادوگر کے متعلق کیا فیصلہ ہے یہ بھی سن لیں۔ قرآن مجید کی روح سے جادو سیکھنا اور اس کی تعلیم دینا کفر ہے، اور شریعت کی نظر میں جادوگر انتہائی برا انسان ہے، جیسا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، وہ شخص ہم میں سے نہیں جو فال نکالے یا نکلوائے، کہانت کرے یا کروائے، جادو کرے یا کروائے۔ ناظرین، اس حدیث سے ثابت ہوا کہ شخص امت محمدیہ سے خارج ہے جو جادو کرے یا کرائے۔ یہی وجہ ہے کہ جب حضرت جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوفہ میں ایک جادوگر کو دیکھا جو جادو کے کرتب دکھلا رہا تھا تو اسے اپنی تلوار کے ساتھ قتل کر دیا۔ اسی طرح بجالہ بن عبدہ بیان کرتے ہیں کہ جناب عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں اپنے عمراء کے نام حکم نامہ جاری فرمایا تھا کہ ہر جادوگر مرد اور ہر جادوگر عورت کو قتل کر دو۔ چنانچہ ہم نے 3 جادوگروں کو قتل کیا۔
اسی طرح ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کے متعلق بھی یہ مروی ہے کہ ایک لونڈی نے ان پر جادو کر دیا تو انہوں نے اسے قتل کر دینے کا حکم دیا۔ ناظرین، انہی دلائل کی بنا پر علماء امت کا جادوگر کے بارے میں فیصلہ ہے کہ واجب القتل ہے۔ چنانچہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جادوگر جو جادو کا عمل خود کرتا ہو اور کسی نے اس کے لیے عمل کیا ہو تو اس کی مثال اس شخص کی سی ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے، اور وہ یہ بات بھی خوب جانتے تھے کہ جو ایسی باتوں کا خریدار بنا اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ لہٰذا میری رائے یہ ہے کہ وہ جب خود جادو کا عمل کرے تو اسے قتل کر دیا جائے۔ اس حوالے سے امام ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جادوگر کی سزا قتل ہے، اور یہ متعدد صحابہ کرام رضی اللہ عنہم مثلاً عمر، عثمان ابن عمر، حفصہ، جندب بن عبداللہ، جندب بن کعب، قیس بن سعد رضی اللہ عنہم اور عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے، اور یہی مذہب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا بھی ہے۔ ناظرین، آپ کو مزید بتاتے چلیں کہ جس طرح جادو کا سیکھنا اور سکھانا حرام ہے، اسی طرح سے جادوگر اور نجومی کے پاس جانا بھی حرام ہے۔ ناظرین گرامی، جو دلائل اب تک ذکر کیے گئے ان سے ثابت ہوتا ہے کہ جادوگر جادو کر کے کفر کا ارتکاب کرتا ہے اور وہ امت محمدیہ سے خارج ہو جاتا ہے، اسی لیے وہ واجب القتل بھی ہوتا ہے۔ لہذا اس طرح کے مجرم کے پاس جانا ہی درست نہیں ہے، بلکہ حرام ہے، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، جو شخص کسی عراف یعنی پوشیدہ چیزوں کی اطلاع دینے والے، مستقبل کی خبر اور قسمت کے بارے میں آگاہ کرنے والے شخص اور کاہن و نجومی کے پاس گیا اور اس کی باتوں کی تصدیق کی تو اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری گئی شریعت کا انکار کر دیا، العیاذ باللہ۔ دوسری حدیث میں ارشاد ہے، جو شخص کسی عراف کے پاس گیا پھر اس سے کسی چیز کے متعلق سوال کیا تو اس کی 40 راتوں کی نمازیں قبول نہیں کی جائیں گی۔ ناظرین، یہاں ہمیں اپنے معاشرے کے بارے میں سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہمارا معاشرہ کس قدر ان حرام کاموں میں ڈوبا ہوا ہے۔ خدا را خود بھی جادو جیسے کبھی اور حرام کام سے دور رہیں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں تاکہ ہر مسلمان خود کو ان گناہوں سے دور رکھ سکے۔ ناظرین، 7 مہلک گناہوں میں تیسرا گناہ اس جان کو قتل کرنا ہے جس کو قتل کرنا اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے۔ یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ نے کسی معصوم جان کو قتل کرنے سے منع فرمایا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اور تم اس جان کو قتل نہ کرنا جسے قتل کرنا اللہ نے حرام کر دیا ہے، مگر اس صورت میں کہ اس کا قتل کیا جانا برحق ہو۔ اور یاد رکھیں، کسی کا قتل کیا جانا برحق اس وقت ہوتا ہے جب وہ قصداً کسی مومن کو قتل کرے، یا شادی شدہ ہو اور بدکاری کرے، یا وہ دین اسلام سے مرتد ہو جائے، جیسا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، کسی ایسے مسلمان کا خون حلال نہیں جو یہ گواہی دیتا ہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں، مگر 3 میں سے ایک کے ساتھ: شادی شدہ زانی، جان کے بدلے جان، اور دین اسلام کو چھوڑنے اور مسلمانوں کی جماعت سے الگ ہونے والا۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ بے گناہ آدمی کے قتل کو اللہ تعالیٰ نے 10 اہم محرمات میں شمار فرمایا۔ 10 حرام کاموں کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کا فرمان ملاحظہ فرمائیں۔ آپ کہہ دیجئے کہ آؤ میں پڑھ کر سناؤں، وہ چیزیں جو تمہارے رب نے تم پر حرام کر دی ہیں وہ یہ ہیں کہ کسی چیز کو اس کا شریک نہ بناؤ، اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اور محتاجی کے خوف سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو، ہم ہی تمہیں بھی روزی دیتے اور انہیں بھی، اور بے حیائی کے کاموں کے قریب تک نہ جاؤ چاہے وہ ظاہر ہوں یا پوشیدہ، اور اس جان کو قتل نہ کرو جسے قتل کرنا اللہ نے حرام قرار دیا ہے، مگر یہ کہ کسی شرعی حق کی وجہ سے کسی کو قتل کرنا پڑے۔ اللہ نے تمہیں ان باتوں کی تاکیدی حکم دیا تاکہ تم عقل سے کام لو۔ اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان کے خون کو مکہ مکرمہ کی حرمت، ذی الحج کے مہینے کی حرمت اور یوم عرفہ کی حرمت کی طرح حرمت والا قرار دیا، جیسا کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عرفات میں پہنچے اور لوگوں کو خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، بے شک تمہارے خون اور تمہارے مال حرمت والے ہیں، جس طرح تمہارا یہ دن تمہارے اس مہینے میں اور تمہارے اس شہر میں حرمت والا ہے۔ یعنی جس طرح مکہ مکرمہ کی حرمت کو پامال کرنا، یا ذی الحج کے مہینے کی حرمت کو پامال کرنا، یا یوم عرفہ کی حرمت کو پامال کرنا حرام ہے، اسی طرح مومن کا خون بہانا بھی حرام ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قیامت کے روز سب سے پہلے خونوں کے متعلق فیصلہ کیا جائے گا، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، قیامت کے دن لوگوں میں سب سے پہلے خونوں کا فیصلہ کیا جائے گا۔ ناظرین، یاد رکھیں، بے گناہ آدمی کو قتل کرنا اتنا بڑا گناہ ہے کہ جو شخص کسی مومن کو عمدن قتل کرتا ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے 5 سخت وعیدیں ذکر کی ہیں۔ اس بارے میں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اور جو کوئی کسی مومن کو قصدن قتل کر ڈالے اس کی سزا جہنم ہے،
جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، اس پر اللہ تعالیٰ کا غضب ہے، اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے، اس نے اس کے لیے بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر گناہ معاف کر دے سوائے اس آدمی کے جس نے مومن کو جان بوجھ کر قتل کیا، یا وہ آدمی جو کفر کی حالت میں مر گیا۔ اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، اگر آسمان اور زمین والے سب کے سب ایک مومن کا خون بہانے میں شریک ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ ان سب کو جہنم میں ڈال دے گا۔ ناظرین، قتل مومن اتنا بڑا گناہ ہے کہ اگر ایک شخص مومن کو قتل کرنے کی کوشش میں خود مارا جائے تو جہنم میں چلا جاتا ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، جب دو مسلمان اپنی تلواروں کے ساتھ ایک دوسرے پر حملہ آور ہوں تو قاتل اور مقتول دونوں جہنم میں چلے جاتے ہیں۔ کہا گیا، یا رسول اللہ، یہ تو قاتل ہوا، مقتول کیوں جہنم میں جاتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیونکہ وہ اپنے ساتھی کو قتل کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ صحیح بخاری میں۔ ناظرین، قتل تو یہود و نصارہ میں سے بھی کسی ایسے شخص کا ہو جس کو اسلامی مملکت میں جان و مال کے تحفظ کی ضمانت دی گئی ہو، تو یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس کی وجہ سے قاتل کا جنت میں داخل ہونا تو دور کی بات، وہ جنت کی خوشبو تک نہیں پائے گا، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، جو شخص کسی ایسے آدمی کو قتل کرے جس کو اسلامی مملکت میں جان و مال کے تحفظ کی ضمانت دی جا چکی ہو، تو وہ جنت کی خوشبو تک نہیں پائے گا، حالانکہ اس کی خوشبو 40 سال کی مسافت سے محسوس کی جا سکے گی۔ ناظرین، جب امان دیے جانے والے کافر کے قتل پر اتنی بڑی وعید ہے تو پھر مومن کے قتل کا کیا حال ہوگا، خود ہی سوچ لیں۔ البتہ قتل کتنا سخت اور مہلک گناہ ہے، اس بارے میں تفصیل آپ ملاحظہ کر چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کی اس گناہ سے حفاظت فرمائے، آمین۔ ناظرین، 7 مہلک اور تباہ کن گناہوں میں سے 3 گناہوں کا تذکرہ ہو چکا، ان مہلک گناہوں میں چوتھا گناہ ہے سود کھانا۔ یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ نے سود کو واضح طور پر حرام قرار دیا ہے، اور قرآن پاک میں فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ نے تجارت کو حلال اور سود کو حرام کر دیا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے تمام اہل ایمان کو سود کھانے سے منع فرمایا، اور سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو یوں مخاطب فرمایا، اے ایمان والو، تم بڑھا چڑھا کر سود نہ کھاؤ اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو تاکہ تم کامیاب ہو سکو۔ ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ نے سود کو ترک کرنے کا حکم دیا اور فرمایا، اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو سمجھ لو کہ تم نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اعلان جنگ کر دیا ہے، جیسا کہ سورہ بقرہ میں ارشاد ہے، اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اور اگر تم سچے مومن ہو تو جو سود باقی رہ گیا اسے چھوڑ دو، پھر اگر تم نے ایسا نہ کیا تو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ ناظرین، یاد رکھیں، اگر کوئی شخص سود کی حرمت کا علم ہونے کے باوجود سودی لین دین جاری رکھے تو اسے یقین کر لینا چاہیے کہ اس کے معاشی حالات تباہی اور بربادی کی طرف جا رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ اس کو وقتی طور پر ایسا لگے کہ اس کی معاشی حالت بہت بہتر ہو رہی ہے، لیکن آخر کار اس کا انجام بربادی کے سوا کچھ نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اللہ سود کو مٹاتا اور صدقوں کو بڑھاتا ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، کوئی شخص چاہے کتنا سود لے لے، اس کا انجام آخر کار قلت اور خسارہ ہی ہوگا۔ ناظرین، ہر سودی لین دین کرنے والے شخص کو اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے اور فوری طور پر توبہ کر کے اسے اس حرام لین دین کو ترک کر دینا چاہیے، ورنہ وہ یہ بات یاد رکھے کہ جب تک وہ سودی لین دین کرتا رہے گا اس پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت اور پھٹکار پڑتی رہے گی، جیسا کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی سود کھانے والے پر، سود کھلانے والے پر، اس کے لکھنے والے پر، اس کے گواہوں پر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سب گناہ میں برابر ہیں۔ ناظرین، ہر مسلمان کو چاہیے کہ بیان کی گئی حدیث مبارکہ کی روشنی میں اپنا محاسبہ کر لے اور دیکھ لے کہ کہیں وہ ان میں سے کسی کیٹیگری میں شامل تو نہیں ہے۔ اگر شامل ہے تو اس کو چاہیے کہ فوراً توبہ کرے اور خود کو اس نظام سے دور کرے۔ اللہ رب العزت سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی سمجھ نصیب فرمائے اور ہر طرح کے گناہوں سے بچنے والا بنائے، آمین۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں 5ویں گناہ کی۔ ناظرین، 7 مہلک اور تباہ کن گناہوں میں سے 5واں گناہ ہے یتیم کا مال کھانا۔ یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ نے یتیموں کے سرپرستوں کو ان کا مال انہیں دینے کا حکم دیا ہے اور اسے خود کھانے سے منع فرمایا، جیسا کہ سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور یتیموں کو ان کے مال واپس کر دو اور ان کی کسی اچھی چیز کے بدلے انہیں گھٹیا چیز نہ دو، اور ان کے مال اپنے مالوں کے ساتھ ملا کر نہ کھاؤ، یقیناً یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ ناظرین، اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے یتیموں کے سرپرستوں کو 3 قسم کے احکامات جاری فرمائے ہیں۔ پہلا یہ کہ یتیموں کے مال یتیموں کو واپس کر دو، یعنی جب یتیم بچے بالغ اور باشعور ہو جائیں
اور مالی معاملات کو خود سنبھالنے کے لائق ہو جائیں تو انہیں ان کے مال واپس لوٹا دو تاکہ وہ اپنی ضرورت کے مطابق انہیں استعمال میں لا سکیں۔ دوسرا یہ کہ ان کی کسی اچھی چیز کے بدلے انہیں کوئی گھٹیا چیز نہ دیا کرو، کیونکہ جاہلیت کے دور میں یتیموں کے سرپرست یتیموں کا عمدہ مال اور ساز و سامان اپنے پاس رکھ لیا کرتے تھے اور اس کے بدلے انہیں اپنا گھٹیا مال اور حقیر ساز و سامان دے دیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایسا کرنے سے منع فرما دیا۔ تیسرا یہ کہ اپنے اور یتیموں کے مال خلط ملط کر کے یتیموں کے مال کھانے کی کوشش نہ کیا کرو، کیونکہ جاہلیت کے دور میں لوگ ایسا ہی کیا کرتے تھے، سو اللہ تعالیٰ نے اس سے بھی منع کر دیا۔ پھر آیت کے آخر میں یتیموں کے مال کھانے کو بہت بڑا گناہ قرار دیا۔ ناظرین، یتیموں کا مال کھانا کتنا بڑا گناہ ہے اور اس کا بدلہ کیا ہے، اس کا اندازہ آپ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان سے کر سکتے ہیں۔ سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، وہ لوگ جو ظلم کرتے ہوئے یتیموں کا مال ہڑپ کر جاتے ہیں، وہ در حقیقت اپنے پیٹوں میں آگ بھرتے ہیں اور وہ ان قریب جہنم کی آگ میں داخل ہوں گے۔ ناظرین، یاد رکھیں، یتیموں کا مال کھانا تو دور کی بات ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کے مال کے قریب جانے سے بھی منع فرمایا، جیسا کہ سورہ انعام میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اور یتیم کے مال کے قریب تک نہ جاؤ مگر ایسے طریقے سے جو اس کے حق میں بہتر ہو، یہاں تک کہ وہ جوان ہو جائے۔ یعنی یتیم کے بالغ اور باشعور ہونے تک اس کے مال کی حفاظت کرو اور یتیم کی خیر خواہی کرو، نہ یہ کہ اس کے مال کو فضول خرچیوں میں اڑا دو یا اس میں بے جا تصرف کر کے اسے ٹھکانے لگا دو۔ سورہ نساء ہی میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اور ان کے بڑے ہو جانے کے ڈر سے ان کے مالوں کو جلدی جلدی فضول خرچیوں میں تباہ نہ کرو۔ ہاں، اگر یتیم کا سرپرست خود فقیر ہو اور یتیموں کی دیکھ بھال کی وجہ سے کوئی اور کام نہ کر سکتا ہو تو اپنی ضرورت کے مطابق اس کے مال میں سے واجبی طور پر کھا سکتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اور جو مالدار ہو تو ان کے مال سے بچتا رہے، اور جو فقیر ہو تو دستور کے مطابق واجبی طور پر کھا سکتا ہے۔ ناظرین، یہ ایسے گناہ ہیں کہ جن کو آج کے معاشرے میں ہلکا لیا جاتا ہے، حالانکہ یہ گناہ بڑے گناہ ہیں اور ہلاک کر دینے والے گناہ ہیں جن پر سخت وعیدیں ہیں۔ یاد رکھیں، جس چیز کو اور جس کام کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے، اس چیز اور کام سے ہر مسلمان کو کوسوں دور رہنا چاہیے اور اس کے قریب بھی نہیں پھٹکنا چاہیے۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں چھٹے گناہ کی۔ 7 مہلک اور تباہ کن گناہوں میں سے چھٹا گناہ ہے میدان جنگ سے پیٹھ پھیرنا۔ یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اہل ایمان کو میدان جنگ سے پیٹھ پھیر کر بھاگنے سے منع کیا ہے۔ سورہ انفال میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اے ایمان والو، جب تم کافروں کے بالمقابل صف آرا ہو جاؤ تو ان سے پیٹھ مت پھیرنا۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ مسلمان جب کافروں سے برسر پیکار ہوں اور میدان کارزار میں ان کے آمنے سامنے ہوں تو میدان چھوڑ کر بھاگ کھڑا ہونا حرام ہے، اور اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے بعد ارشاد فرماتا ہے، اور جو شخص ان سے اس موقع پر پیٹھ پھیرے گا سوائے اس کے کہ اس میں کوئی جنگی چال ہو یا اسلامی فوج کی کسی جماعت سے مل جانا مقصود ہو، تو اللہ کے غضب کا مستحق ہوگا، اس کا ٹھکانہ دوزخ ہوگا اور وہ بہت ہی بری جگہ ہے۔ ناظرین، اس سے معلوم ہوا کہ 2 مقاصد کے لیے میدان جنگ سے پیٹھ پھیر کر بھاگنا جائز ہے۔ ایک یہ کہ جنگی چال چلتے ہوئے دشمن کو دھوکے میں ڈالنے کی غرض سے ایک طرف پھرنا، اور پھر اچانک پلٹ کر حملہ کر کے اسے زیادہ نقصان پہنچانے کا ارادہ ہو۔ دوسرا یہ کہ پیچھے ہٹ کر اپنی جماعت کے ساتھ ملنا اور اس کے ساتھ مل کر دوبارہ زوردار حملہ کرنا مقصود ہو۔ ان 2 مقاصد کے علاوہ میدان جنگ سے پیٹھ پھیر کر بھاگنے والا شخص گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے غضب کا مستحق ٹھہرتا ہے، اور قرآن کی روح سے اس کا ٹھکانہ جہنم بنا دیا جاتا ہے، جو کہ بہت ہی بری جگہ ہے۔ ناظرین، اب تذکرہ کرتے ہیں 7ویں اور آخری مہلک ترین گناہ کا۔ آپ کو بتاتے چلے کہ مہلک اور تباہ کن گناہوں میں سے 7واں گناہ ہے بے گناہ پاک دامن اور مومنہ عورتوں پر بدکاری کا الزام لگانا۔ یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ اگر الزام تراشی کرنے والے لوگ 4 گواہ پیش نہ کر سکیں تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اس دنیا میں 80 کوڑوں کی سزا دینے کا حکم دیا ہے اور انہیں پھانسی کو فاجر قرار دیا ہے۔ سورہ نور میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اور جو لوگ پاک دامن عورتوں پر زنا کی تہمت لگائیں پھر 4 گواہ پیش نہ کر سکے تو انہیں تم 80 کوڑے مارو اور کبھی ان کی گواہی قبول نہ کرو، اور یہی لوگ فاسق ہیں۔ اور دوسری آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو دنیا و آخرت میں ملعون قرار دیا ہے اور آخرت میں انہیں بڑے عذاب کی وعید دی ہے۔ اس کا فرمان ہے، جو لوگ پاک دامن بدکاری سے بے خبر مومنہ عورتوں پر زنا کی تہمت لگاتے ہیں وہ یقیناً دنیا و آخرت میں ملعون ہیں اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ لہٰذا ہمیں اپنی زبانوں کو تہمت بازی اور الزام تراشی سے بچانا چاہیے۔ ناظرین، اگر ہم لوگ اپنے معاشرے پر ایک نظر دوڑائیں تو ہمارے معاشرے میں ان گناہوں سے اکثر گناہ ایسے ہیں جو بہت عام ہیں، لیکن آج کا مسلمان ان گناہوں کو گناہ ہی نہیں سمجھتا اور ان گناہوں کو دیدہ دلیری کے ساتھ سرعام کرتا پھرتا ہے۔
خدا را اپنے آپ کو ان تمام گناہوں سے بچائیں اور ویڈیو کو صدقہ جاریہ کی نیت سے زیادہ شیئر کریں تاکہ ہر مسلمان ان گناہوں کے بارے میں جان سکے اور خود کو ان گناہوں سے دور رکھ سکے۔ آئیے سب مل کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہم سب کو ان تمام گناہوں سے بچنے کی توفیق دے، اور اگر ہم میں سے کسی نے ان گناہوں میں سے کسی گناہ کا ارتکاب کیا ہے تو ہمیں معاف فرمائے اور ہمیں ان سے سچی توبہ کرنے کی توفیق دے۔ آمین یا رب العالمین۔